नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज के जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारी शायद कि बहन हैं, हमारे भाई हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे, उनकी फरमाइश थी कि बच्चों की खुराक के हवाले से कोई वीडियो तरतीब दी जाए ताकि माएँ चूँकि स्पेशल परेशान होती हैं, यकीनन वालिदैन को परेशान होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे हमारी ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। अगर हम इनके लिए परेशान नहीं होंगे, इनकी खुराक को तरतीब नहीं देंगे, अगर सही इनकी डाइट प्लान तरतीब नहीं देंगे, यकीनन आपका बच्चा बहुत बेहतरीन नताइज आपको नहीं दे सकता और एक फर्माबरदार औलाद की सूरत में आपके सामने आपकी औलाद नहीं होगी बल्कि एक नाफरमान की सूरत में आपकी औलाद होगी। क्योंकि खुराक इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और ख़ुराक का सही इस्तेमाल इंसान की शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। और हकीकत भी यही है कि साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह फरमान है कि ख़ुराक से किरदार साजी होती है और बिल्कुल ये सही बात है कि वाकई ही ख़ुराक से हमारी किरदार साजी होती है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब चीज़ों को आप बचपन से समझने की कोशिश करें कि जब बच्चा दुनिया में वजूद लेके आता है, मदर फीड करता है, जब मदर फीड करना शुरू करता है और मदर फीड करने के दौरान उसको कॉन्स्टिपेशन का मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा माँ मदर फीड करने के बाद भी सेहतमंद रहता है और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, थोड़े बहुत मसाइल तो इंसान के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा मुस्तकिल बुनियादों पे बीमार रहता है या उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसको मोशन लगते हैं या उसको बार बार कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो माँ को अपनी खुराक पर तवज्जो करना चाहिए क्योंकि माँ की खुराक का असर ही बच्चे तक पहुँचता है। और बच्चा जब उस खुराक का इस्तेमाल करना शुरू करता है जो माँ के ज़रिए दूध के ज़रिए मिलती है और बच्चा दूध पीता है, तो यकीन उसका स्टमक के साथ कुछ मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं जो वक्त के साथ साथ कुछ लोगों के बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे मुसलसल, क्योंकि माएँ अपनी खुराक को तब्दील नहीं करती और उनके खून के अंदर इस हद तक प्रॉब्लम मौजूद होती है कि बच्चा पीने के बाद उसको कै करना शुरू कर देता है या उसके बाद उसका हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या मोशन लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ तो फीड नहीं करता। इसलिए जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो माँ के दूध से स्टार्ट होती है। और जो बच्चे का दूध पिलाना होता है ये 2 साल की उम्र तक होता है, 2.5 साल की उम्र तक दूध पिलाया जाता है। और जब 2 साल की उम्र तक दूध पिलाया जाता है तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा कुछ थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है या वो थोड़ा सा अपनी एज से बाहर निकलता है, समझदार होता है, बैठना शुरू कर देता है, कुछ अल्फाज बोलता है, तो यहाँ पर अक्सर गलतियाँ क्या होती हैं कि रोटी का इस्तेमाल शुरू करवा दिया जाता है। हमारे नज़दीक रोटी की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, हालांकि हकीकत ये नहीं है क्योंकि रोटी से कभी भी इंसान के जिस्म में खून तैयार नहीं होता और अगर खून तैयार नहीं होता तो माँ के जिस्म में दूध कैसे तैयार हो सकता है, क्योंकि माँ के जिस्म से जब भी खून तैयार होगा खुराक के ज़रिए तैयार होगा और दूध जब भी तैयार होगा वो खून के ज़रिए तैयार होगा। अगर माँ के पास खून अच्छा है तो यकीनन उसका दूध भी अच्छा होगा और वो सेहतमंद होगा। अगर माँ के पास खून नाकिस है तो यकीनन उसमें से जो दूध बनेगा वो भी वो क्वालिटी नहीं रखेगा जो बच्चे को सेहतमंद करने की तरफ लेके जाए, बल्कि उल्टा बीमार करने की तरफ इंसान जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर बच्चे की सेहत अच्छी है तो यकीनन अगर बच्चे की सेहत अच्छी है, उसको खुराक हज़म होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, तो वेल एंड गुड, ये से अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर बच्चे की सेहत अच्छी है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो गलतियाँ होती हैं 2-3 साल की उम्र के बाद, 4 साल की उम्र के बाद, कि बच्चे को ना जैसे माल्टा खिलाना शुरू कर दिया जाता है, जैसे सेब खिलाना शुरू कर दिया जाता है। यकीनन ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होती हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम मिकदार में किया जाए। स्पेशली ये कि जब ऑरेंज का ज़माना आता है, मौसम आता है, तो इसमें सबसे जो गलत काम किया जाता है माशरे के अंदर, जो नेगेटिव परसेप्शन भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हद तक माशरे में फैल चुका है कि माल्टा विटामिन सी का मुरक्कब है और इससे बेइंतहा ताकत पैदा होती है, दिल को ताकत देता है। ये हकीकत में बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत एक और चीज़ भी है कि माल्टे का बेदरेगी इस्तेमाल, ऑरेंज का बेदरेगी इस्तेमाल या वक्त से पहले जैसे इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है, दिसंबर के अंदर इसको तोड़ के मार्केट में लाना शुरू कर दिया जाता है। हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये पाया जाता है कि जब फल तैयार होना शुरू होता है तो उसको पकने की बजाय मार्केट में लाया जाए, उसको कच्चा तोड़ना शुरू कर दिया जाता है।
اس کی عام مثال آم کی بھی مثال ایسے ہی لے لیں آپ، اس کے بعد آپ گرمے کی مثال بھی ایسے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ جتنی سبزیاں ان کی مثال بھی لے لیں، پھر اس کے بعد مالٹے کی مثال بھی لے لیں۔ ابھی وہ گرین ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ چنے چاٹ مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں مختلف ٹھیلوں کے اوپر، مختلف ہماری گلیوں محلوں کے اندر جو لوگ یہ چنا چاٹ بناتے ہیں اور بڑے اس میں مسالے ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مالٹے کا بھی نچوڑا جاتا ہے، یہ سب کا سب پوائزن بن جاتا ہے، اور یہیں سے بنیادی طور پر غلطی ہوتی ہے جو آپ کے بچے کی صحت کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر انسان ساری عمر دوائیوں کے چکر میں گزارتا ہے، اپنی صحت کو ٹھیک نہیں کرتا۔ حالانکہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو نظر ڈالنا چاہیے اپنی خوراک کے اوپر کہ کن کن چیزوں کا استعمال کرنے سے مجھے نقصان پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہیں سے بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی بجائے ہم ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے جائیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا مزاج ترتیب دیا، اور جب بھی کسی ایسی چیز کا استعمال کریں گے جو موقع کی مناسبت سے نہ وہ نقصان پہنچائے گی۔ اب کسی بچے کو آپ اتنی چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں گول گپے، کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، چپس اور اس قسم کی جو فضول چیزیں ہیں یہ استعمال کروانا شروع کرتے ہیں، تو وہ آپ کا بچہ کیا گروتھ کرے گا یا کیا اس کے مسلز مضبوط ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال شروع کروا دیا جس میں بچے میں بیڈ ہیبٹ نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی، بچہ مسٹربیشن کی طرف مائل ہوگا، یا غلط گیدرنگ ہوگی، غلط دوستوں کی طرف مائل ہوگا، یا چونکہ آج کل ہمارے ہاتھ میں موبائل تو ایسے ہی ہے جیسے روٹین میں کھلونے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، تو جب موبائل کا استعمال کرتا ہے تو اس میں ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو کہ بچے کے دماغ پہ برا اثرات ڈالتی ہیں، اور پھر یہاں سے اور نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی مارکیٹ کے اندر ایک ایسے بچے سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی جو ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن جب اس بچے کے ساتھ سیٹنگ ہوئی کچھ 2-3 دفعہ تو یقین کریں مجھے بڑا شوق لگا، کیونکہ مجھے وہاں تکلیف کا سامنا یہ کرنا پڑا کہ ان کے ماں باپ کے لیے کتنی بڑی اذیت تیار ہے یہ بچہ آنے والے وقت میں، کیونکہ وہ بچہ جن چیزوں کا استعمال کر رہا تھا، چاول کا استعمال کر رہا تھا مارکیٹ سے، اس کے اوپر پھر دہی وغیرہ ڈال کے استعمال کر رہا تھا، پھر چائے پیتا تھا، پھر بچہ سموکنگ بھی کرتا تھا، حالانکہ اس بچے کی عمر کیا ہونی ہے زیادہ سے زیادہ 11-12 سال۔ اب وہاں پہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ اس کے ماں باپ کہاں مر گئے کہ جن کو یہ احساس نہیں کہ ان کا بچہ کیا چیز کھا رہا ہے اور کیا چیز پی رہا ہے، اور بچے کی نفسیات کہاں پہنچ چکی ہیں۔ اب یہاں تک کہ وہ بچہ عورتوں کی طرف مائل تھا اور اس کے دماغ میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ وہ سیکس کرے اور سیکس کی طرف مائل رہے مسلسل۔ حالانکہ اس کے ساتھ جو میری سیٹنگ ہوئی اس کو میں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنی خوراک میں تبدیلی کرو، آپ کی جو نفسیات ہے اتنی چھوٹی عمر میں آپ ادھر پہنچ گئے ہو تو آپ کا آنے والے وقت میں آپ کا برا حشر ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام اب ماں باپ کا کرنے کا ہے، یہ میرا کام کرنے کا نہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ڈائٹ کے اوپر توجہ کریں تو یقیناً وہ بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب اکثر دیکھیں گے کہ بچیاں بیڈ ہیبٹس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، یا وہ لڑکوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، یا لڑکے لڑکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب سسٹم مسکولر سسٹم کے دباؤ کا نتیجہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو ایسی خوراک استعمال کروانا شروع کر دیں جو اس کے دل کو مسلسل دباؤ کا شکار رکھے، اور جب آپ کا دل دباؤ کا شکار ہوگا تو اللہ پاک کے رسول کا یہاں پہ فرمان ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا نظام ٹھیک، اگر وہ غلط تو پورا نظام غلط۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے رسول نے جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پورے جہان میں نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے کسی جگہ جہاں میں سما جاتا ہوں۔ اور جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی ان چیزوں کا استعمال آپ بھی کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیشہ آپ اس جگہ پہ جاؤ گے جو ہمیں جہنم میں دھکیلنے والی چیزیں ہوں گی، کیونکہ روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ جو جوانی ہوتی ہے یہ اس کو اگر اس کی عبادت ہو، اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ بچہ، وہ بندہ، وہ جوان کہ جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اور جوانی کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنائیے۔ جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، جو اللہ کو پسند تھی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیے، وہی چیزیں استعمال فرمائیں۔ اللہ کے رسول کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نہیں چاہتے تھے اور اللہ کے رسول نے وہ کام کیا ہو۔ اب جیسے لیسن کے بارے میں مارکیٹ کے
اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بیوقوفی کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لہسن کے بارے میں کہا جاتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے، حقیقت میں لہسن کا استعمال انسان کو بیڈ ہیبٹ کی طرف مائل کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ ہمارے آقا اسلام نے اس کو کھانے سے منع فرمایا. فرشتے نزدیک نہیں آتے. اب فرشتے کیوں نہیں نزدیک آتے؟ کیونکہ یہ دل کے دباؤ کو بڑھاتا ہے اور انسان کی نفسیات کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتا ہے. اب اس کا استعمال صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے اگر کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، گڈ فیٹ بڑھ جاتی ہے اور دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یقیناً دل کو گرم کرنے کے لیے اور خون کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، گڈ فیٹ ہوتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور جسم میں رطوبات کو کم کرنے کے حوالے سے، یعنی جسم میں رطوبات پانی کو خشک کیا جائے. یاد رکھیں خشک کرنے کے دو طریقے، ایک جسم کے دل کو گرم کیا جائے اور پھر ایک جگر کو حرارت فراہم کی جائے. حرارت سے کبھی بھی پانی اس طرح خشک نہیں ہوتا جس طرح خشکی سے خشک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم کسی درخت کو پھاڑتے ہیں یا ہم اس کو جب پھاڑنے کے بعد جب اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں، جب ہوا لگتی ہے تو تیزی سے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. دھوپ کے ساتھ بھی اس پہ اثرات پڑتے ہیں لیکن زیادہ اثرات اس کو ہوا کے ذریعے پڑتے ہیں جس سے وہ پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جب خشکی بڑھنا شروع ہوتی ہے، دل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جسم میں خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر لہسن کا استعمال آپ مسلسل کریں گے کہ جہاں پہ آپ کے جسم میں رطوبات زیادہ پہلے ہی نہیں ہے اور دل کے اوپر دباؤ پہلے ہی زیادہ ہے، خشکی زیادہ ہے، تیزابیت زیادہ ہے، تو یقیناً وہ لہسن کا استعمال آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا اور وہ آپ کی سوچ کو بھی ڈسٹرب کرنے کا سبب بنے گا. انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن یہاں تک لے کے جائے گا اور سیکس کے اندر اضافہ کرے گا، اور سیکس میں ایسی جگہ اضافہ کرے گا کہ جہاں آپ کو بری عادات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سب لوگ ایک جیسی کنڈیشن میں نہیں ہوتے. جو لوگ عورتوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتے یا ان کو ڈر لگتا ہے تو وہ مسٹربیشن کی طرف آ جاتے ہیں اور مختلف طریقے اپناتے ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آنے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ حصے کی طرف جس میں ہم خوراک کے بارے میں بتا کے اس ویڈیو کو روائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر باتیں مکمل کرنا، یہ چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی گروتھ چاہتے ہیں، اگر وہ کانسٹیپیشن کا شکار نہیں ہے، اگر نارمل روٹین میں، پھر آپ ان کو کھجور، انجیر اور اس کے بعد کیلا، سفید انار، دیسی گھی، مکھن، دودھ، دہی کا استعمال کم سے کم، باقی چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ان سب چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور بچے کی ایکٹیویٹی بھی نارمل رہنی چاہیے، اس کو کھیلنے کودنے میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ وہ کھائے اور بیٹھ جائے، کیونکہ بیٹھنے سے جسم میں چیزیں جزو بدن نہیں بنتی. اگر آپ چلے پھریں گے نہیں تو وہ چیزیں جزو بدن نہیں بنیں گی. ایسی چیزوں کا استعمال کیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے سفید انار ہے، کیلا ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، انجیر ہے، آم ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بچے کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، اس کے سر کے بال گرنے ہیں یا ایسیڈیٹی زیادہ ہے یا کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اعتلام زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ تیزابیت کی وجہ سے پہلے ہی تعفن پیدا ہو رہا ہے اور اندر چیزیں جا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کا استعمال بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ الٹا آپ کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا. اپنے بچوں کی خوراک میں ہمیشہ سالے چیزیں رکھیے، سادی خوراک رکھیے، اور یہ جو آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم رکھیے. شکنجبین کا استعمال کم رکھیے، ہری بہیڑ، آملہ اور اس قسم کی چیزوں کا استعمال ترک رکھیے. پھر اس کے بعد سیب، مالٹا، جامن، فالسا، آلو بخارا، اورنج، سرخ انار، یہ سب چیزوں کا استعمال ترک رکھیے، کیونکہ یہ چیزیں ایک مقصد کے تحت بنائی گئی اللہ پاک نے، اور ان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں. لیکن کسی انسان کا اگر مزاج فٹ ہے تو وہ کبھی کبھی ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے. جیسے مالٹے کا استعمال وہ دسمبر کی بجائے فروری کے اینڈ میں یا مارچ میں کرے گا، یا اپریل تک اگر چلتا ہے تو اس وقت تک وہ مالٹے کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس کا صحیح موسم تو فروری کے اینڈ سے اور مارچ کا مہینہ ہے، جس میں مالٹا میٹھا ہو جاتا ہے اور میٹھا ہو جاتا ہے، تب اس کا استعمال کسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ بھی اس بندے کے لیے جو بندہ تیزابیت کا شکار نہ ہو. اپنے دوست سے آپ کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.